भतीजे, जिस जगह तुम बैठे हो वहाँ हमारा राजपाट है। कोई आवाज़ यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और कोई महागुरु यहाँ अंदर नहीं आ सकता। कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी अपनी हद होती है। यहाँ जो कुछ तुम कहोगे महफूज रहेगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। हमारा वादा है तुमसे। नियाजुल्लाह साहब गुस्सीले लहजे में बोले। और तुम मुसलसल हमारी तौहीन किए जा रहे हो। मियाँ, ज़िंदगी अल्लाह ताला का अतिया है और वक्त जो कुछ भी पेश करे वो अल्लाह का हुक्म। ना उसके हुक्म में कोई रद्दो बदल हो सकता है और ना उसके हुक्म के बगैर किसी की ज़िंदगी का इख्तिताम। तुम हमारे ईमान में रखना डालने की कोशिश ना करो। ये सारे मामलात रामानंदी समझता है। इसे बताओ और मेरे सामने बताओ। मैं अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार हूँगा। मैंने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, आपका हुक्म मान रहा हूँ रामानंदी जी। मुख्तसरन मैंने नियाजुल्लाह साहब को अपनी बर्बादी की दास्तान बताई है, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ। एक अच्छे शरीफ ख़ानदान में मैंने जन्म लिया था। मेरे वालिद महफूज अहमद साहब एक नेक और दीनदार आदमी थे, मगर मैं बचपन से ही गलत सोहबतों का शिकार हो गया और आसान ज़राए से दौलत के हसूल की कोशिशों में मसरूफ़ रहा। मुझे किसी ऐसे आमिल की तलाश थी जो मुझे इन कोशिशों में मदद दे। तब मुझे भूरिया चरण मिला और उसने मेरा काम करने का वादा किया, लेकिन उसके सिले में उसने भी मुझसे एक काम करने की शर्त रखी। मैंने रामानंदी को पीर फागन के मज़ार की तफसील बताई और उसके बाद के वाक़यात सुनाए कि मेरे घर पर क्या बीती, बाद में हकीम सादुल्ला के साथ क्या हुआ, लॉकअप और जेल में मुझ पर क्या गुजरी, बेचारे चांद खान किस तरह मौत के घाट उतरे, मनहूस भोरिया चरण कैसी कैसी शक्लों में मुझ पर नाजिल रहा और उसने ज़िंदगी किस तरह मुझ पर तल्ख कर दी। मेरे माँ बाप कैसे दरबदर हुए और मैं किस तरह नियाजुल्लाह खान साहब के पास पहुँचा। रामानंदी और नियाजुल्लाह खान साहब बड़ी दिलचस्पी से सारी दास्तान सुन रहे थे। उस वक्त नियाजुल्लाह साहब को मेरे रवैये, मेरे रोने और सिसकने की असल दास्तान मालूम हुई थी। वो बहुत मुतासिर नज़र आ रहे थे। रामानंदी ने आंखें बंद कर ली, देर तक खामोश रहा, सोचता रहा। फिर जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो रही थी। वो अजीब सी कशमकश के आलम में मुझे देख रहा था। कुछ देर के बाद उसने कहा, अब तुम क्या चाहते हो मसूद मियाँ? मैं क्या चाहूँगा रामानंदी जी, मेरा ख़ानदान बिखर चुका है। माँ बाप बहन भाई न जाने कहाँ भटक रहे हैं और मैं जिन हालात से गुज़र रहा हूँ वो आपके सामने हैं। पुलिस अलग मेरी तलाश में होगी। मैं कभी ये साबित नहीं कर सकूँगा कि मैं उन बेगुनाह इंसानों का कातिल नहीं हूँ। इन सारे हालात में मेरी सोच क्या हो सकती है, मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर और कुछ ना हो सके तो सिर्फ एक काम हो जाए। क्या? रामानंदी ने पूछा। मेरे माँ बाप, मामू और भाई बहन अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लें और बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपने जुर्म में फांसी की सज़ा हो जाए। अगर उन लोगों को एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी मिल सके तो मैं उसके लिए 1000 बार मौत कबूल कर सकता हूँ। बस इतना हो जाए कि भूरिया चरण मेरे अहले ख़ानदान का कुछ ना बिगाड़ सके। क्या तुम्हारे दिल में कभी ये बात आई कि तुम भूरिया चरण का वो काम कर दो? रामानंदी ने पूछा। बस उस वक्त जब पहली बार उसके काम के लिए पीर फागन के मज़ार की सीढ़ियाँ तय कर रहा था। लेकिन जब मैं ऊपर ना पहुँच सका और मैंने वो होशरुबा मंजर देखा कि पीर फागन का मज़ार बुलंद से बुलंद हो गया और मेरे नीचे ज़मीन दूर होती गई, तो मेरा जहन बदल गया और उसके बाद से आज तक मैं किसी भी कीमत पर यह काम करने को तैयार नहीं हुआ और ना मरते वक्त तक ये काम करूँगा। रामानंदी फिर किसी सोच में डूब गया और बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। फिर उसने नियाजुल्लाह साहब से कहा, नियाज, मामला बड़ा गंभीर है। मैं बहुत कुछ समझ चुका हूँ। वो बाही शंखा है और शंखा काले जादू के बहुत बड़े माहिर होते हैं। शायद तुम्हें ये इल्म हो कि सफली इल्म रखने वाले जो जंतर मंतर पढ़ते हैं उनके लिए उन्हें बहुत से मरहलों से गुजरना पड़ता है। इन मरहलों की एक बड़ी तफसील है। शंखा 5वें दर्जे का ज्ञानी होता है और इस इल्म के कुल 8 दर्जे हैं। 8वां दर्जा किसी को नहीं मिल सका। बड़े से बड़े जादू का माहिर 6ठे दर्जे तक पहुंचा, मगर इसके बाद वो जी ना सका। 7वें दर्जे पर सिर्फ एक ज्ञानी पहुंचा था, मगर वो पत्थर बन गया।
اور زمین کی گہرائیوں میں اتر گیا، کیونکہ زمین اس کا بوجھ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ شنکھا بھیروں پر ام ہوتا ہے اور بھیروں اس کے سارے کام کرتا ہے۔ مہاراج بھوریا چرن بھیروں پر ام ہے، بھیروں کا نشان مکڑی ہوتا ہے۔ بھیروں کیا ہے؟ نیاز اللہ نے پوچھا۔ چھوڑو نیاز، یہ کالے علم ہے، تمہاری زبان گندی ہو جائے گی۔ اور تیری زبان جو گندی ہے؟ میرا تو دھرم ہی دوسرا ہے، تیرے دھرم کے لوگ بھی تو سارے تیرے جیسے نہیں ہوتے۔ مانتا ہوں، مگر اس بیچارے کے من کی بات جتنی میں سمجھ سکا ہوں اتنی تم نہیں سمجھے ہوگے نیاز اللہ۔ مثلاً یہ موجودہ معاشرے کے غلط اصولوں کا شکار ہے، جیسا کہ میں تھا۔ میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں، ان گہرائیوں میں نہ اترو، تمہیں اور اسے دونوں کو نقصان ہو جائے گا، اور ہماری باتوں سے اور بہت سوں کا بھی نقصان ہوگا۔ کالا جادو سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو جیسے گھورے یا گندے کیچڑ میں پڑی سونے کی اشرفی اٹھانے سے ہاتھ گندے ہوتے ہیں مگر اشرفیاں ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ ایمان کھونا پڑتا ہے مگر سونا مل جاتا ہے، اور جو وقت گزر رہا ہے وہ تیرے بھی سامنے ہے نیاز، اور میرے سامنے بھی۔ ایمان تو بہت سے کھو چکے ہیں، بس وہ کالا جادو نہیں جانتے۔ رشوت، چور بازاری، ڈکیتی اور نہ جانے کیا کیا، یہ سب ایمان کے سہارے تو نہیں ہوتا۔ ان سارے دھندوں میں ایمان تو سلامت نہیں رہتا۔ بس اتنا سا فرق ہے کہ وہ سب کالے جادو کے سہارے نہیں کرتے، ان کا اپنا جادو دوسرا ہے۔ مگر انہیں کالے جادو کے بارے میں بتا دیا جائے تو وہ ضرور اسے سیکھ لیں گے تاکہ ان کا کام اور آسان ہو جائے۔ مگر میں تمہیں بھیروں کے بارے میں ضرور بتائے دیتا ہوں۔ چلو وہی بتا دو۔ سارے کے سارے پلید ہوتے ہیں، پہلے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد پہلا جاپ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کس لیے؟ پہلے جاپ کے مکمل ہونے کے بعد بیر قبضے میں آتا ہے، بیر عشیش ہوتا ہے اور من کھونے والا، اور وہ من کے اندر بس جاتا ہے مگر اس کا وجود باہر بھی ہوتا ہے، اور تم اسے خبریں لانے کے کام میں لا سکتے ہو۔ دوسرے جاپ سے ویر ملتا ہے، تمہارا دوسرا غلام۔ جب بیر اور ویر تمہارے قبضے میں آ جاتے ہیں تو بیر کی باری آتی ہے۔ بیر بہت سے ہوتے ہیں، 12 بیر بس میں کرنے کے بعد بھیروں جاگتا ہے۔ بھیروں ایک ہوتا ہے مگر سب کا میت، سب کا میت، سب کے کام آنے والا۔ اسے بس میں کرنے والا شنکھا کہلاتا ہے، اور شنکھا کے پاس بڑی طاقتیں ہوتی ہیں۔ نیاز اللہ صاحب بڑی دلچسپی سے یہ باتیں سن رہے تھے۔ مجھے بھی یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ نیاز اللہ نے کہا، تمہارا کون سا درجہ ہے؟ رامانندی نے مسکرا کر کہا، بتانا منع ہوتا ہے۔ او اچھا، تب میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر ایک بات تو ضرور بتاؤ۔ وہ کیا؟ یہ بھوریا چرن پیر پھاگن کے مزار پر جا کر کرنا کیا چاہتا تھا؟ نیاز اللہ صاحب نے ایک نہایت اہم سوال کیا، اور رامانندی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر آہستہ سے بولا، وہ کھنڈولا بننا چاہتا ہے۔ کھنڈولا؟ 6ٹھی منزل کا شہنشاہ، اور اس کے لیے کسی صاحب ایمان کے گھر کو گندا کرنا ہوتا ہے۔ مگر کوئی شنکھا اپنے پیروں سے چل کر کسی پاک وضو کے مزار پر جانے کی قوت نہیں رکھتا۔ ایسی کوشش کرے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ ہاں، کسی دوسرے صاحب ایمان کا سہارا لے کر وہ ایسا کام کر سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ شنکھا ایسا ہی چاہتا ہوگا۔ دماغ کھل گیا تھا، ساری کہانی ایک دم سمجھ میں آ گئی تھی۔ بھوریا چرن کے الفاظ بھی یہی تھے۔ اس نے کہا تھا کہ میرا کام کر دے، میں تیرا کام کر دوں گا، وہ کچھ بنا دوں گا تجھے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ بھوریا چرن میرے ذریعے پیر پھاگن کے مزار کو ناپاک کرنا چاہتا تھا، اور جب میں پہلی بار اس کا پتلا لے کر اس پاک مزار کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا تو میرا راستہ روکا گیا تھا، فاصلے طویل کر دیے گئے تھے تاکہ یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، بہت ہی اچھا۔ اگر مجھ پر یہ مصیبتیں اس لیے نازل ہوئی ہیں کہ میں ایک مقدس بزرگ کے پاک مزار کو ناپاک بنانے کا مرتکب نہ ہو سکا تو ایسی لاکھوں مصیبتیں میں بھگتنے کے لیے تیار تھا، لیکن یہ غلیظ کام میں قیامت تک نہیں کروں گا۔ میرے دل میں ابھی آج نئے سرے سے تازہ ہو گیا تھا، اور روح کو بڑی فرحت کا احساس ہوا تھا۔ نیاز اللہ صاحب نے گردن جھٹک کر گہری گہری سانسیں لیں، پھر بولے، عجیب کہانی ہے بھائی، ہمارے مذہب میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ سیدھے سیدھے عبادت کرو اور خدا کی خوشنودی حاصل کرو، نہ اس میں غلاظت کا کوئی کھیل ہے، نہ دل کو گندا کرنے کا۔ ہمارے یہاں لاتعداد علوم ہیں، لیکن سارے کے سارے انسانی بہتری کے لیے۔ خدا کے کلام سے کسی کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا،
اور خدا کے کلام میں وہ تمام قوتیں پوشیدہ ہیں جو ہزاروں جادوؤں میں نہیں۔ اب تم خود ہی دیکھ لو رامانندی کہ تم اپنی گندی قوتیں حاصل کرنے کے لیے بھی پاک مزار کو گندا کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیا انوکھی بات ہے۔ رامانندی نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک اور بات کا مجھے بہت تاثر انگیز انداز میں احساس ہوا تھا کہ رامانندی بے انتہا مخلص انسان تھا۔ حالانکہ وہ کالے جادو کا ماہر تھا، اور جو تھوڑا سا تماشا میں نے یہاں دیکھا تھا اس سے اندازہ بھی ہوتا تھا کہ مکمل طور پر دنیا دار ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ ایک غیر مذہب سے اتنا مخلص تھا کہ اس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اندر کی باتیں بتائی تھیں جو کسی اور نے نہیں بتائی تھی اور نہ بتا سکتا تھا۔ رامانندی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تو پھر نیاز اللہ اب یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں جانتا اس سلسلے میں۔ جو کچھ ان کے ساتھ بیتی تھی میرے ذہن میں تمہارا ہی خیال آیا اور پورے اعتماد کے ساتھ میں تمہارے پاس آ گیا، اور یہ فیصلہ تم خود ہی کرو گے کہ یہ بچہ کس طرح مصیبتوں سے نکل سکتا ہے۔ یہ میں نہیں جانتا، تم جانتے ہوگے۔ رامانندی نے گہری سانس لے کر کہا، تو پھر نیاز اللہ ایسا کرو کہ اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ میں چونک پڑا۔ میں نے سنسنی خیز نگاہوں سے رامانندی کو دیکھا لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ نیاز اللہ صاحب نے میری طرف دیکھا اور بولے، کیوں میاں، کچھ دل ٹھکتا ہے اس بات پر؟ میں چند لمحات خاموش رہا، پھر میں نے کہا، میں جس عذاب سے گزر رہا ہوں نیاز اللہ صاحب، آپ کو اب تو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ بے شک میں اپنی زندگی بھی چاہتا ہوں اور وہ سب کچھ بھی جس کا اظہار میں آپ سے کر چکا ہوں۔ ماں باپ بہن بھائی میرے دل میں کسکتے ہیں، مگر آج بھی اس بات پر میں خوش ہوں کہ میں نے وہ گندا کام نہیں کیا، اور آئندہ بھی میں ان سب کی زندگی کی قیمت پر یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس روشنی میں جو بھی فیصلہ میرے لیے مناسب ہو وہ آپ کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ایمان جا کر ہی میرے ماں باپ مجھے مل سکتے ہیں تو میں آج ہی اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر مجھ پر سے یہ مصیبت کسی اور ذریعے سے ٹل سکتی ہے تو اس کے لیے کوشش کر لی جائے۔ آپ لوگوں کا احسان مند ہوں گا میں۔ تم میرے پاس کچھ روز رہو گے لڑکے، اور تمہیں میرے احکامات پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں میں واضح طور پر ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیا؟ رامانندی نے جواب دیا، پہلی بار جب مجھے حکیم سعد اللہ کے پاس لے جایا گیا تھا تو انہوں نے بھی مجھے اپنے پاس رکنے کے لیے کہا تھا، اور پھر وہیں سے میری زندگی کا ایک بدنما دور شروع ہو گیا۔ حکیم سعد اللہ مجھ سے اس بارے میں تفصیلات معلوم کر رہے تھے، اور میری آنکھوں کے سامنے منحوس بھوریا چرن ایک مکڑی کی شکل میں لہرا رہا تھا، اور پھر میرے ہی ہاتھوں حکیم سعد اللہ قتل ہو گئے۔ کہیں وہ کہانی پھر نہ شروع ہو جائے۔ ہو سکتی ہے، ضرور ہو سکتی ہے، مگر اب میں اس سے واقف ہوں، اس لیے ایسا نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے آپ کے پاس رکنے میں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے رامانندی جی؟ تو بس ٹھیک ہے نیاز، آپ آرام کریں اور 1-2 ہفتے کے لیے اسے بالکل بھول جائیں۔ جو کچھ بھی بن پڑے گا کروں گا اس کے لیے۔ نیاز اللہ صاحب کھڑے ہو گئے اور بولے، رامانندی بڑا وقت لیا ہے میں نے تمہارا، بہت کچھ مانگ لیا ہے تم سے، سوائے دعا کہ میں اور کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں، خدا کا گناہ گار بندہ۔ میری تو دعاؤں میں بھی یہ اثر نہیں کہ وہ کسی کے کام آ جائیں، لیکن اس کے باوجود اپنے خدا سے مایوس نہیں ہوں۔ میں اور مسعود میاں، بھروسہ رکھنا، تمہاری بہن اور میں تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ اچھا تو رامانندی پھر مجھے اجازت دو۔ ٹھیک ہے نیاز، کام بھی دیا تو نے ہمیں تو ایسا کہ جس کو پورے بھروسے کے ساتھ نہیں کر رہے، مگر چنتا مت کرنا، رامانندی نے ہوش سنبھالنے کے بعد تیری صورت دیکھی تھی، اور اگر مر بھی گیا تو تیری صورت آنکھوں میں ہوگی۔ چنتا مت کرنا اس کے لیے، اور جو کچھ بھی ہم سے بن پڑے گا کریں گے، مگر سنو ایک بات کہے دیتے ہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، اور جو کچھ کھو جائے اس کی ذمہ داری خود تم پر ہوگی۔ میں سمجھا نہیں رامانندی، نیاز اللہ صاحب نے کہا۔ میں سمجھا بھی نہیں سکتا تمہیں اس وقت، رامانندی نے کہا، اور نیاز اللہ کا چہرہ دیکھتے رہے۔ پھر بولے، اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ تو جو کچھ بھی کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ رامانندی نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور نیاز اللہ واپسی کے لیے پلٹے۔ میں اور رامانندی انہیں باہر تک چھوڑنے آئے تھے۔